पेश खिदमत है शिकारियात सीरीज की तीसरी दास्तान बर्फानी भेड़ियों के साए। बाब अव्वल। सफ़ेद मौत का गांव। सर्द हवा बर्फ के जर्रों के साथ रक्स कर रही थी। शुमाली वादी दुर्गाल के पहाड़ रात के अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे किसी देव हेकल के सफ़ेद कंधे हों। वादी में बसने वाले लोगों ने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कुछ ऐसा हो रहा था जो उनके वहमोगुमान में भी नहीं था। गांव के चरवाहे अपनी भेड़ें चराकर वापस नहीं लौटे। सुबह जब तलाश की गई तो सिर्फ खून से रंगी बर्फ मिली और कदमों के निशानात, जिन्हें देखकर गांव के बुजुर्गों ने सर झुका लिए। ये निशान इंसान के नहीं, भेड़िए के हैं, मगर ये आम भेड़िया नहीं। ये खबर लाहौर के एक मारूफ माहिर हैवानात डॉक्टर सलीम तक पहुंची, जिन्होंने फौरन अपने पुराने दोस्त सल्लार गाजी से राब्ता किया। गाजी, शुमाल की बर्फानी वादी में अजीब वाक़यात हो रहे हैं। 3 चरवाहे गायब, 20 से ज़ायद भेड़ें फाड़ दी गईं। मगर अजीब बात यह है कि हमले के निशानात कुदरती नहीं लगते। कोई बात है जो इन सब के पीछे छुपी है। सल्लार गाजी ने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद सिगरेट की राख छाड़ी। डॉक्टर साहब, जब भेड़िए फितरत के खिलाफ काम करें तो उनके पीछे इंसान का दिमाग होता है। इसी लम्हे दरवाज़ा खुला और काशिफ बलोच अंदर आया, बर्फ से लथपथ कोट उतारते हुए। गाजी भाई, गाड़ी तैयार है, अगर आप कहें तो रात ही निकल चलें। गाजी ने मुस्कुराकर सिगरेट बुझाया। चलो काशिफ, शिकार शुरू हो चुका है, मगर इस बार शिकारी शायद हम हों और शिकार कोई और। बाब दोम। बर्फ में छुपी लाश। वादी दुर्गाल पहुंचने तक सूरज गुरूब हो चुका था। बर्फानी हवा चेहरों को काटती हुई गुजरती थी। उन तीनों ने एक पुराने गेस्ट हाउस में पनाह ली, जहां पहले फौजी अफसरान क़याम किया करते थे। रात के पहले पहर दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। गाजी चौंक कर उठा। दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, चेहरे पर डर और होंठों पर सवाल। आप लोग बाहर से आए हैं? जी, मैं सलार गाजी हूं। ये डॉक्टर सलीम और काशिफ बलोच। आप कौन? मैं सूफिया खान, लाहौर के अखबार की रिपोर्टर। मैं इन वाक़यात की तहकीक के लिए आई हूं। मगर अब यहां हर कोई खौफजदा है। 2 गांव वाले सुबह बर्फ में मुर्दा मिले हैं। जिस्मों पर पंजों के निशान तो हैं, मगर खून कहीं नहीं है। डॉक्टर सलीम ने चौंक कर कहा, यह मुमकिन नहीं। अगर हमला जानवर का हो तो खून जरूर निकलता है। सोफिया ने सर हिलाया। इसीलिए मैं यहां हूं डॉक्टर साहब। ये किसी जानवर का काम नहीं लगता, बल्कि कोई ऐसा ज़हीन मुजरिम है जो इन वाक़यात को भेड़ियों के सर डालना चाहता है। उसी वक्त बाहर से जोरदार चीख सुनाई दी। सब दौड़ते हुए बाहर निकले। बर्फ के ढेर के नीचे से इंसानी हाथ झांक रहा था। काशिफ ने कांपते हुए बर्फ हटाई। या अल्लाह खैर, ये तो फारूक चरवाहा है। डॉक्टर सलीम ने लाश का मुआयना किया। ये जहर से मरा है, किसी ताकतवर न्यूरोलॉजिकल जहर से। लेकिन पंजों के निशान क्यों बनाए गए? सलार गाजी ने बर्फ के निशानों को गौर से देखा। ये पंजों के निशान जाली हैं, किसी धात या जूते से बनाए गए हैं, और ये खेल किसी बड़े शिकारी का है, शायद वही जिससे हमारा पिछला सामना हुआ था, कलियार खान। बाप सोम। कलियार खान का साया। सुबह सूरज की मध्यम रोशनी बर्फ पर पहल चुकी थी। सोफिया अखबार के लिए तस्वीरें ले रही थी कि अचानक पहाड़ी के दामन में एक जीप रुकी। इसमें से एक लंबा, दुबला, काले कोट में मलबूस शख्स उतरा। अस्सलाम वालेकुम सलार गाजी। यह आवाज किसी गूंज की तरह चारों तरफ फैल गई। गाजी ने पलटकर देखा। कलियार खान, वही शिकारी जो कभी गाजी का दुश्मन और कभी उसका साया बनकर सामने आता। कलियार खान, गाजी के लब से निकला। मैं जानता था ये सब तुम्हारा ही खेल है। नहीं गाजी, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हें अंदाजा नहीं कि ये वादी अब फितरत की नहीं रही। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक तजुर्बा, एक खौफनाक तजुर्बा यहां आजाद फिर रहा है। डॉक्टर सलीम ने कहा, क्या मतलब? मैं तुम्हें भी सब नहीं बता सकता। बस इतना जान लो कि अगर तुमने आज रात बर्फानी घाटी की तरफ कदम रखा तो शायद वापस ना आ सको। गाजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
शिकार जब शुरू हो जाए तो शिकारी को अंजाम की परवाह नहीं रहती। कलियार, हम वहीं जाएंगे जहां साए सबसे गहरे हैं। कलियार ने सिगरेट सुलगाई, धुआं हवा में छोड़ा और बोला, ठीक है गाजी, फिर याद रखना, बर्फ में छुपे भेड़िए सिर्फ दरिंदे नहीं, तजुर्बेगाह के भूत हैं। बाब चहारुम, घाटी के अंदर। रात के तीसरे पहर सल्लार, काशिफ, डॉक्टर सलीम और सोफिया ने बर्फानी घाटी की सिमत सफर शुरू किया। रास्ता तंग और खतरनाक था। नीचे बर्फ के नीचे गहरी खाइयां थीं और ऊपर दरख्तों पर बर्फ के तोदे। अचानक कुछ हरकत हुई। काशिफ के टॉर्च जलाई तो 2 आंखें अंधेरे में चमकीं। गाजी भाई, वो रहा भेड़िया। गाजी ने राइफल उठाई, मगर डॉक्टर सलीम ने हाथ रोक दिया। रुको, ये आम भेड़िया नहीं, देखो इसके जिस्म पर निशानात जैसे किसी तजर्बे का नतीजा हूं। भेड़िया गर्राया मगर भागा नहीं, वो जैसे किसी हुक्म का मुंतजिर था। और फिर अचानक बर्फ के पीछे से 2 और भेड़िए निकले। हर एक के गले में धात की पट्टी बंधी हुई थी। सोफिया ने खौफजदा आवाज में कहा, ये तो जैसे मसनूई जानवर हैं। गाजी ने धीरे से बंदूक की नाली सीधी की। नहीं सूफिया, ये मसनूई नहीं, ये किसी इंसान की बर्बरियत का सबूत है। और फिर अंधेरे में किसी की हंसी गूंजी, वही मानूस जहरीली हंसी। मैंने कहा था ना गाजी, ये शिकार तुम्हारी जिंदगी का आखिरी शिकार होगा। आवाज घाटी की गहराइयों में गूंजती चली गई। बाब पंजम, बर्फ के नीचे दोज़ख। वादी दरगाल की घाटी में खामोशी किसी कफन की तरह फैली हुई थी। रात का चांद बर्फ पर सफेद मौत की चादर बिछा रहा था। सल्लार, गाजी, काशिफ, डॉक्टर सलीम और सोफिया आहिस्ता आहिस्ता घाटी के दामन तक पहुंचे, जहां एक छोटा सा रास्ता नीचे किसी जेरे जमीन सुरंग की तरफ जा रहा था। गाजी ने बर्फ हटा के देखा, वहां एक जंग आलूद धाती दरवाजा था। यह कोई फौजी बंकर लगता है, शायद पुरानी जंग का। डॉक्टर सलीम ने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा अंदर से बंद है, मगर देखो यहां बिजली का कनेक्शन है, मतलब कोई अब भी यहां रहता है। इसी लम्हे हवा में गोली की आवाज गूंजी। गोली बर्फ पर लगी और धुआं उठा। काशिफ ने फौरन झुककर कहा, गाजी भाई, कोई हमें ऊपर से निशाना बना रहा है। गाजी ने दूरबीन निकाली। वो पहाड़ी के किनारे पर है, नकाब पहने शख्स। फिर एक लम्हे में उसने राइफल संभाली, निशाना लिया और फायर किया। नकाब पोश की चीख घाटी में गूंजी और वो बर्फ के पीछे गिरा। चंद लम्हों बाद वो लोग जेरे जमीन रास्ते में उतर गए। अंदर की फिजा में अजीब सी बू थी, जैसे दवा, खून और जंग का इम्तिजाज। डॉक्टर सलीम ने दीवार पर लगी शीशी देखी। ये तो हैवानी सीरम है, कोई इन जानवरों पर जीनियाती तजुर्बे कर रहा था। गाजी ने सर्द लहजे में कहा, अब समझ आया कल्यार खान का इशारा क्या था। कोई पागल साइंटिस्ट, या शायद वो खुद इन भेड़ियों को मसनूई दरिंदे बना रहा है। मगर क्यों? सोफिया ने धीरे से कहा, शायद इंसानी खौफ को काबू में लाने के लिए। अगर तुम बर्फ में भेड़िए पैदा कर सकते हो तो तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो गाजी। गाजी ने सिगरेट चुरगाया। और खुदा बनने वाले अक्सर अपने ही बनाए दोज़ख में जल जाते हैं। बाब शशुम, कैद खाना। सुबह सूरज अभी उफक पर नहीं निकला था कि सल्लार, गाजी, काशिफ और डॉक्टर सलीम ने उस बंकर का अगला हिस्सा देखा। अंदर शीशे के बड़े बड़े खाने थे, जैसे किसी लेबोरेटरी के पिंजरे। एक खाने में एक सफेद भेड़िया मौजूद था, मगर उसकी आंखों में सुर्खी की बजाय नीली रोशनी थी। डॉक्टर सलीम ने लरजती आवाज में कहा, यह जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा मखलूक है, दिमाग में चिप लगाई गई है, ये खुद सोच नहीं सकता, सिर्फ हुक्म पर अमल करता है। सुफिया ने रिकॉर्डर ऑन किया। किसी को तो ये दुनिया दिखानी होगी डॉक्टर साहब। इसी वक्त पिछली सिम से कदमों की आवाज आई। दरवाजा धीरे से खुला। कमरे में कलियार खान दाखिल हुआ, हाथ में गन और चेहरे पर वही पुरअसरार मुस्कुराहट। तो तुम पहुंच ही गए गाजी। मैं चाहता था कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो, इंसान और दरिंदे के दरमियान की लकीर कितनी बारीक है। गाजी आगे बढ़ा। यह तुम्हारा कारनामा है कलियार, मासूम इंसानों और जानवरों पर तजुर्बे। मासूम? गाजी, जंगों में मासूम कोई नहीं होता। मैं एक नई नस्ल पैदा कर रहा हूं जो इंसानों से ताकतवर मगर काबू में हो। सुफिया ने चीखते हुए कहा, यह जुर्म है,
سائنس نہیں۔ قلیار نے گن کا رخ اس کی طرف کیا۔ صحافت ہمیشہ سچ کو مہنگا بناتی ہے محترمہ، تم زندہ رہو یا نہیں فرق نہیں پڑتا۔ غازی نے لمحے بھر میں حرکت کی۔ اس نے ایک کرسی اٹھا کر قلیار کے ہاتھ پر دے ماری۔ گولی چھت میں لگی، کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ دوڑو! غازی چلایا۔ سب دروازے کی طرف بھاگے۔ پیچھے قلیار کی آواز گونج رہی تھی، تم بھاگ سکتے ہو مگر ان درندوں کو کون روکے گا؟ باب ہفتم، برفانی قلعہ۔ وادی کے سب سے اونچے حصے میں ایک قلعہ نما عمارت تھی، پتھروں اور برف سے بنی ہوئی، جیسے کسی صدی پرانی سلطنت کا کھنڈر۔ غازی اور اس کے ساتھی وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہی اصل مرکز ہے۔ کاشف نے دروازے پر ہاتھ مارا۔ یہ قلعہ اندر سے بند ہے۔ غازی نے آہستگی سے کہا، پھر ہم اسے بند ہونے کا افسوس نہیں ہونے دیں گے۔ کاشف، وہ دھماکہ خیز مواد نکالو۔ چند لمحے بعد دھماکے سے دروازہ اڑ گیا۔ اندر ایک ہال میں سینکڑوں شیشے کے سلنڈر رکھے تھے، ہر ایک میں کسی نہ کسی جانور کا نیم مردہ جسم تیر رہا تھا۔ ڈاکٹر سلیم نے بمشکل بولتے ہوئے کہا، یہ کسی پاگل سائنسدان کا کام نہیں لگتا، یہ منصوبہ فوجی نوعیت کا ہے، شاید قلیار خان کسی تنظیم کے لیے کام کر رہا ہو۔ غازی نے گہری نظر سے کہا، یا شاید تنظیم قلیار خان کے لیے کام کر رہی ہو۔ اچانک ایک سائرن بجا، لال بتی جل اٹھی۔ کاشف نے گھبرا کر پوچھا، غازی بھائی اب کیا کریں؟ غازی نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اب شکار ختم ہونے والا ہے، مگر شکاری کون ہے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ اچانک دیوار کے پیچھے سے قلیار خان نمودار ہوا، اس بار مکمل فوجی لباس میں۔ تم میرے کھیل میں آگے غازی، اب دیکھو کس کا دماغ زیادہ تیز ہے، تمہارا یا میرے درندوں کا؟ اس نے بٹن دبایا، پورا ہال لرز گیا، برف کے پنجرے کھل گئے اور درجنوں برفانی بھیڑیے باہر نکل آئے۔ غازی نے اپنی بندوق کا سیکیورٹی کیچ کھولا۔ چلو کاشف، اب انسان اور درندے کا آخری مقابلہ ہونے والا ہے۔ باب ہشتم، خون اور برف کا فیصلہ۔ گھاٹی لرز رہی تھی، گولیوں اور درندوں کی آوازیں برف میں گونج رہی تھیں۔ صوفیہ ایک کونے میں جھک کر زخمی کاشف کی پٹی کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سلیم مشینوں کو بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ غازی ایک دیوار کے پیچھے چھپا اور جیسے ہی ایک بھیڑیا لپکا، اس نے نشانہ سیدھا اس کے ماتھے پر لگایا۔ ایک کم ہوا، وہ بڑبڑایا۔ قلیار خان اوپر کی گیلری سے چیخا، یہ سب بے فائدہ ہے غازی، یہ درندے خود کار ہیں، یہ تمہیں کبھی ختم نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ تمہارے دماغ کے سگنل پر رد عمل دیتے ہیں۔ غازی چونکا، میرے دماغ کا سگنل؟ تم پاگل ہو؟ قلیار مسکرایا، تمہیں یاد ہے 1 سال پہلے جب میں نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی، تب تمہارا سر زخمی ہوا تھا، میں نے تب ہی تمہارے اندر ایک مائکرو چپ لگا دی تھی۔ اب یہ سب تمہارے دماغ کے تابع ہیں، جتنی تم مزاحمت کرو گے اتنے یہ درندے وحشی بنیں گے۔ صوفیہ نے چیختے ہوئے کہا، غازی اسے ختم کرو ورنہ یہ سب تمہیں مار ڈالیں گے۔ غازی نے لمحہ بھر سوچا، پھر رائفل نیچے رکھی اور آہستہ آہستہ قلیار کی طرف بڑھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو قلیار، انسان اور درندے میں فرق ختم ہو گیا ہے۔ قلیار نے طنزیہ ہنسی ہنسی، بالآخر مان ہی گئے۔ غازی نے دھیرے سے سگریٹ سلگایا، ہاں مگر تم بھول گئے، درندے صرف جسم سے نہیں نیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور پھر اس نے سگریٹ نیچے پھینکا۔ وہ ایک چھوٹا سا دھماکے خیز آلہ تھا، لمحوں میں آگ بھڑک اٹھی، مشینیں پھٹ گئیں اور درندے زمین پر گرتے چلے گئے۔ قلیار نے چیختے ہوئے بھاگنے کی کوشش کی مگر دھماکے کی لپیٹ میں آ گیا۔ صبح جب دھواں چھٹا تو وادی درگال پر دوبارہ خاموشی چھا چکی تھی۔ برف پر لال نشان تھے مگر ہوا میں سکون تھا۔ صوفیہ نے آہستگی سے کہا، یہ سب ختم ہو گیا؟ غازی نے سرد لہجے میں کہا، نہیں صوفیہ، جب تک انسان خود کو خدا سمجھتا رہے گا برفانی بھیڑیے ہمیشہ واپس آئیں گے۔ باب نوم، وادی زہراب کا راز۔ اسلام آباد کی سرد صبح تھی، خنک ہوا کے ساتھ دھند جیسے شہر کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ سالار غازی کافی کا کپ ہاتھ میں لیے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ صفحے اول پر ایک بڑی سرخی چمک رہی تھی،
وادی درگال میں غیر قانونی تجربات کا انکشاف، ایک خاتون صحافی کی سنسنی خیز رپورٹ۔ غازی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ادھری تو صوفیہ نے کر دکھایا۔ کاشف ہاتھ میں موبائل لیے باہر آیا۔ غازی بھائی، آپ نے یہ دیکھا؟ ڈاکٹر سلیم کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ رپورٹ چھپنے کے بعد کئی غیر ملکی ایجنسیاں حرکت میں آ گئی ہیں۔ غازی نے گہری سانس لی۔ میں جانتا تھا کلیار خان کے پیچھے کوئی عالمی نیٹ ورک ہے، اب وہ چھپے گا نہیں۔ اسی لمحے صوفیہ کا فون آیا۔ غازی، تمہیں فوراً وادی زہراب آنا ہوگا، یہ سب ختم نہیں ہوا، ایک نیا گروہ فعال ہو گیا ہے، کلیار خان شاید زندہ ہے۔ غازی کی آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑ گئی۔ صوفیہ، تم کہاں ہو؟ زہراب کے پرانا چرچ میں، مگر احتیاط کرنا، یہاں ہر چہرہ مشکوک ہے۔ غازی نے بندوق کیس میں ڈالا، کاشف اور ڈاکٹر سلیم کو ساتھ لیا۔ وقت آ گیا ہے دوبارہ شکار کے میدان میں اترنے کا، مگر اس بار شکار شاید ہم خود ہوں گے۔ باب دہم، پرانا چرچ۔ وادی زہراب میں شام اتر چکی تھی۔ برفانی ہوا میں ایک خوفناک سناٹا تھا۔ چرچ کی شکستہ عمارت کے گرد بوسیدہ قبریں اور ٹوٹے ہوئے صلیب کے نشان بکھرے تھے۔ غازی نے گاڑی روکی۔ کاشف نے کہا، یہ جگہ تو کسی بھوت بنگلے جیسی لگ رہی ہے غازی بھائی۔ غازی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کبھی کبھی بھوتوں کے پیچھے زندہ انسان چھپے ہوتے ہیں کاشف۔ اندر داخل ہوتے ہی صوفیہ نظر آئی، مگر اس کے چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، کلیار خان کے آدمی ہر جگہ ہیں۔ ڈاکٹر سلیم نے فائل پکڑی۔ یہ دیکھو، یہ رپورٹس کسی نئے تجربے کی ہیں، شاید کلیار خان نے پروجیکٹ الفا کے نام سے نیا پروگرام شروع کیا ہے۔ اچانک چھت سے ایک چیز گری، خون میں بھیگا ہوا ایک آدھا نقشہ۔ غازی نے اسے اٹھایا۔ یہ وادی زہراب کے نیچے موجود غاروں کا نقشہ ہے، یہاں کچھ چھپایا گیا ہے۔ چرچ کے پیچھے دھیرے دھیرے قدموں کی آواز گونجی۔ کاشف نے کہا، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ غازی نے چرچ کی کھڑکی کے پار نظر ڈالی۔ دور برف پر ایک سایہ حرکت کر رہا تھا اور اس کے ساتھ چل رہے تھے دو بھیڑیے۔ کلیار خان، صوفیہ کی زبان سے نکلا۔ غازی نے بندوق لوڈ کی۔ اب یہ کھیل پرانے چرچ کے سائے میں کھیلا جائے گا اور انجام کوئی نہیں جانتا۔ باب 11، سرد سائے۔ چرچ کے پچھلے دروازے سے نکلتے ہی رات نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا۔ کلیار خان سیاہ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں جدید آتشین ہتھیار لیے کھڑا تھا۔ میں نے کہا تھا غازی، برف کبھی نہیں پگھلے گی، تم نے اسے خون سے سرخ کر دیا ہے، اب انجام بھگتو۔ غازی نے بندوق سیدھی کی، مگر کلیار پہلے ہی فائر کر چکا تھا۔ گولی غازی کے بازو کو چھوتی ہوئی گزری۔ کاشف نے جوابی فائر کیا اور ایک پتھر کے پیچھے جا کر پوزیشن لی۔ درندوں کی غرہٹ فضا میں گونجنے لگی۔ صوفیہ نے اپنے کیمرے سے سب کچھ ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ثبوت ہے کلیار، تمہارے جرم دنیا کے سامنے آئیں گے۔ کلیار نے قہقہا لگایا، دنیا؟ صوفیہ خان، دنیا اندھی ہے، تمہاری ریکارڈنگ تب تک بیکار ہے جب تک تم زندہ ہو۔ غازی نے موقع دیکھ کر کلیار کے قریب فائر کیا۔ گولی اس کے کندھے میں لگی۔ کلیار زمین پر گرا مگر ہنسا۔ تم سمجھتے ہو کہ مجھے مار کر سب ختم کر دو گے؟ پروجیکٹ الفا اب تمہارے دماغوں میں ہے، تم سب میرا حصہ بن چکے ہو۔ غازی نے آگے بڑھ کر کلیار کے کالر سے پکڑا۔ میں تمہیں انصاف کے حوالے کروں گا، کسی قبر کے نہیں۔ کلیار نے سرگوشی میں کہا، انصاف اندھا ہے غازی، اور تم اسے روشنی دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اسی لمحے اس کے ہاتھ میں چھپا ریموٹ چمکا۔ ایک دھماکہ ہوا، چرچ کی دیواریں لرز گئیں اور کلیار دھوئیں میں غائب ہو چکا تھا۔ صوفیہ نے چیخ کر کہا، وہ پھر بچ نکلا۔ غازی نے سرد لہجے میں کہا، اگر وہ زندہ ہے تو کھیل ابھی باقی ہے۔ باب 12، آخری پیغام۔ اگلی صبح وہ لوگ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ایک عارضی کیمپ میں تھے۔ ڈاکٹر سلیم زخموں پر مرہم لگا رہا تھا۔ غازی، ہمیں واپس جانا ہوگا، حکومت اب معاملہ اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ غازی نے آسمان کی طرف دیکھا۔ حکومت؟ یہ جنگ اب حکومتوں سے بڑی ہو چکی ہے ڈاکٹر۔ کلیار جیسے لوگ سرحدوں کے پابند نہیں ہوتے۔ صوفیہ نے لیپ ٹاپ کھولا۔ میں نے کلیار کے نیٹ ورک کے سرور سے کچھ فائلیں حاصل کی ہیں، دیکھو یہ۔
اسکرین پر ایک فائل کھلی۔ پروجیکٹ الفا فیز 2 سبجیکٹ ہیومن ہائبرڈائزیشن زہرا بیس۔ کاشف نے حیرانی سے کہا، ہیومن ہائبرڈ مطلب وہ انسانوں کو جانوروں کے جین سے ملا رہا ہے؟ ڈاکٹر سلیم کے گہری سانس لی۔ یہ ناقابل یقین ہے مگر ناممکن نہیں، وہ قدرت کے نظام کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ غازی نے لیپ ٹاپ بند کیا، تو پھر ہمیں کھیل کے میدان میں ہی اس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وادی زہراب اب محض ایک جگہ نہیں، ایک راز ہے، اور یہ راز ہم کھولیں گے۔ اسی لمحے ایک خفیہ پیغام ریڈیو پر آیا۔ کمانڈر غازی، اگر تم زندہ ہو تو سنو، کلیار خان دوبارہ ظاہر ہوا ہے، اس بار سرحد پار، ہمالیہ کے دامن میں۔ غازی نے مسکراتے ہوئے سگریٹ سلگایا۔ پھر سفر شروع ہوتا ہے، برف سے برف، سائے سے سائے۔ صوفیہ نے آہستگی سے کہا، اور شاید اس بار کہانی ختم نہیں ہوگی بلکہ تاریخ بن جائے گی۔ غازی نے کہا، شکار کبھی ختم نہیں ہوتا صوفیہ، جب تک دنیا میں ظلم باقی ہے سالار غازی زندہ رہے گا۔ باب 13 برف میں لپٹی حقیقت۔ ہوا میں برف کے ذرات رقص کر رہے تھے۔ پہاڑی چوٹی کے نیچے وہ قدیم لوج تھا جس کے بارے میں مقامی لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں بھوت بھیڑیے رہتے ہیں۔ سالار غازی نے دوربین سے عمارت کی طرف دیکھا۔ کھڑکیوں پر برف جمی تھی مگر ایک جگہ سے دھوئیں کی لکیر اٹھ رہی تھی۔ سالار آہستہ سے، یہاں کوئی ہے اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے۔ کاشف بلوچ، بھائی جان، یہ دھواں تو صاف بتا رہا ہے کہ کوئی زندہ ہے، لیکن برف میں یہاں تک پہنچنا جان لیوا ہے۔ ڈاکٹر سلیم نے اپنے بیگ سے تھرمل سکینر نکالا مگر سگنل کمزور تھا۔ یہ آلہ کچھ عجیب دکھا رہا ہے، اندر کم از کم 3 گرم اجسام ہے۔ صوفیہ خان نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر دیر کس بات کی، ہمیں وہاں جانا ہوگا، شاید انہی کے پاس ان بھیڑیوں کا راز ہو۔ سالار نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، آج سے ہم صرف شکاری نہیں، شکار بھی بن سکتے ہیں۔ برف میں قدم رکھنا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔ ہر قدم کے نیچے برف کے ساتھ ہڈیوں تک سرسراہٹ محسوس ہوتی۔ جب وہ عمارت کے دروازے تک پہنچے، اندر سے چرچراہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بوسیدہ لکڑی اپنی آخری سانس لے رہی ہو۔ دروازہ دھکیلتے ہی ایک بدبو کا جھونکا آیا۔ اندر موم بتیاں جل رہی تھیں اور دیواروں پر پرانی پینٹنگز لٹک رہی تھیں، برفانی بھیڑیوں کی۔ کاشف نے پریشان ہو کر کہا، یہ تصویریں جیسے ہمیں گھور رہی ہیں۔ کمرے کے آخر میں ایک میز تھی اور اس پر ایک پرانی ڈائری رکھی تھی۔ سالار نے اس کے سرورق پر انگلی پھیری۔ پروجیکٹ فراسٹ ولف۔ ڈاکٹر سلیم نے حیرت سے کہا، یہ تو کسی سائنسی تجربے کی فائل لگتی ہے۔ اور پھر ایک دھماکہ ہوا، دیوار پھٹ گئی اور برف کے ساتھ ایک ہیبت ناک سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ سایہ بھیڑیا نہیں، انسان تھا، مگر اس کی آنکھوں میں برف کی سفیدی تھی۔ صوفیہ چیخی، یہ تو آدھا انسان آدھا درندہ لگ رہا ہے۔ باب 14 سایوں کے نشان۔ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ سالار نے بندوق اٹھائی، لیکن وہ مخلوق انسانی رفتار سے دگنی تیزی سے غائب ہو گئی۔ صرف اس کے پنجوں کے نشان رہ گئے، گہرے خونی، جیسے برف کو جلا گئے ہوں۔ کاشف ہانپتے ہوئے، یہ چیز انسان نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر سلیم، مجھے لگتا ہے کسی نے جینیاتی تجربات کیے ہیں، انسان اور بھیڑیے کے ڈی این اے کو ملا کر۔ سالار نے، تو پھر وہ کون تھا جس نے یہ سب شروع کیا؟ صوفیہ نے میز پر رکھی فائلیں اٹھائیں۔ ایک کاغذ پر لکھا تھا، ڈاکٹر کلیار خان، چیف سائنٹسٹ، پروجیکٹ فراسٹ ولف۔ سالار کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کلیار خان، وہی خبیث جس نے پچھلی بار ہمیں دھوکہ دیا تھا۔ اب سب سمجھ گئے، برفانی بھیڑیوں کی داستان دراصل کلیار خان کے خطرناک سائنسی منصوبے کا نتیجہ تھی۔ وہ انسانوں کو ایسی مخلوق میں بدل رہا تھا جو سردی، درد اور خوف سے آزاد ہوں، تاکہ انہیں جنگی مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ کاشف نے، بھائی جان، یہ تو شیطان کا کھیل ہے۔ سالار نے دیوار کی طرف دیکھا جہاں خون سے ایک جملہ لکھا تھا، تم برف کے بادشاہ کو نہیں روک سکتے، یعنی کلیار خود بھی یہاں ہے۔ سالار نے کہا، اب شکار کی سمت بدل گئی تھی، درندے نہیں، انسانی پاگل پن کا مقابلہ تھا۔
باب 15 برف میں تعاقب۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ عمارت چھوڑ کر گھنے برفانی جنگل میں نکلے۔ چاند کی ہلکی روشنی برف پر پڑ رہی تھی، جیسے زمین نے آئینہ اوڑھ رکھا ہو، مگر اس خوبصورتی کے نیچے موت چھپی تھی۔ دور سے ایک آواز آئی، ہوا کے ساتھ گھلتی ہوئی مگر صاف سنائی دینے والی۔ کلیار خان کی آواز، سالار غازی، تم پھر میرے کھیل میں آ گئے ہو۔ اب دیکھتے ہیں کون زندہ بچتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اطراف سے برفانی بھیڑیوں کے گروہ نمودار ہوئے، آنکھوں میں چمک، جسم برف سے ڈھکا اور منہ سے سفید بھاپ نکل رہی تھی۔ کاشف، یہ تو چاروں طرف سے آ گئے ہیں۔ سالار پرعزم لہجے میں، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سیدھا فائر کرو، ان کے قدموں پر، ان کی طاقت توازن میں ہے۔ گولیوں کی آوازیں برف پر گونجنے لگیں، کچھ درندے گر گئے مگر باقی آگے بڑھتے گئے۔ صوفیہ نے ایک درخت کے پیچھے پناہ لی اور اپنی کیمرہ ریکارڈنگ آن کی۔ دنیا کو یہ سب دیکھنا ہوگا۔ ڈاکٹر سلیم نے ایک فلیئر گن فائر کی۔ روشنی کے دھماکے سے لمحے بھر کے لیے سارا منظر روشن ہو گیا اور انہوں نے دیکھا کلیار خان دور ایک چٹان پر کھڑا تھا، مسکراتے ہوئے۔ سالار نے چلا کر کہا، کلیار، کھیل ختم ہوا۔ کلیار، نہیں غازی، ابھی تو شروع ہوا ہے۔ باب 16 برف کا قلعہ۔ اگلی صبح وہ کلیار کے تعاقب میں برف کے اس قلعے تک پہنچے جو پہاڑ کی گہرائی میں تراشا گیا تھا۔ دروازہ خودکار تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی مشینوں کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ ڈاکٹر سلیم، دھیرے سے، یہ لیبارٹری ہے مگر فوجی طرز کی۔ کاشف نے دیوار پر ہاتھ پھیرا۔ یہاں ہر چیز برف میں جمی ہوئی ہے مگر بجلی موجود ہے۔ ایک کمرے میں سینکڑوں کیپسول قطار میں لگے تھے۔ ان میں نیم مردہ مخلوقات سانس لے رہی تھیں۔ برفانی بھیڑیے نہیں، انسانوں کے بدلے ہوئے چہرے۔ صوفیہ کانپتی ہوئی، کلیار نے انسانیت کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہے۔ سالار، اور اب وقت ہے اسے ختم کرنے کا۔ اچانک اعلام بجنے لگا۔ لال بتیوں کے ساتھ کلیار خان کی آواز پورے ہال میں گونجی، میں تمہیں روک نہیں سکتا مگر یاد رکھو تم بھی اب شکار ہو۔ زمین ہلنے لگی، چھت سے برف کے بڑے ٹکڑے گرنے لگے۔ سالار نے ساتھیوں کو باہر نکالا مگر پچھلے دروازے سے خود اندر گیا، آخری بار کلیار خان کا سامنا کرنے۔ اندر کلیار خان ایک کنٹرول روم میں کھڑا تھا، ہاتھ میں ریموٹ، آنکھوں میں جنون۔ کلیار، غازی، تم نہیں سمجھتے، میں ایک نئی نسل بنا رہا ہوں۔ سالار ٹھنڈی آواز میں، نئی نسل یا نئی لعنت؟ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھائی، پھر گولی چلی۔ برف، روشنی اور شور میں سب کچھ ڈوب گیا۔ باب 17 برف کی آگ۔ سالار غازی کے ارد گرد دھواں اور برف کا طوفان تھا۔ کلیار خان فرش پر گرا ہوا ہنس رہا تھا، وہ ہنسی جو پاگل پن سے بھری ہو۔ اس کی دائیں طرف ایک شیشے کا چیمبر ٹوٹ چکا تھا اور اندر سے نیلے رنگ کا مایا بہہ رہا تھا جو زمین کو جلا رہا تھا۔ سالار سخت لہجے میں، یہ سب ختم ہو چکا ہے کلیار، تمہارے بھیڑیے، تمہارے تجربے سب راکھ ہو جائیں گے۔ کلیار نے ایک ہنس کر کہا، تم نہیں جانتے غازی، یہ آگ برف سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں نے اپنی آخری نسل آزاد کر دی ہے، وہ انسان نہیں رہے، وہ برف کی آگ ہیں۔ اسی لمحے قلعے کی گہرائی سے زوردار دھماکہ ہوا، زمین لرز اٹھی۔ ڈاکٹر سلیم، کاشف اور صوفیہ باہر سے چیخے، سالار باہر آؤ، جگہ گرنے والی ہے۔ سالار نے اپنی بندوق کلیار کے سینے پر تانی، تمہارا کھیل ختم، لیکن یاد رکھو انسان ہمیشہ درندے سے بڑا شکاری ہوتا ہے۔ اس نے گولی چلائی، آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجی۔ کلیار خان کی کہانی ختم ہوئی مگر راز ابھی باقی تھا۔ باب 18 زخم اور زندہ رہنے کی قیمت۔ 2 دن بعد برف پگھلنے لگی تھی۔ سورج نے کئی دن بعد اپنے سنہرے چہرے سے برف کے دامن کو چھوا۔
سالار، کاشف، صوفیہ اور ڈاکٹر سلیم ایک فوجی کیمپ میں بیٹھے تھے جہاں وہ ریسکیو کے بعد لائے گئے تھے۔ کاشف گہرے سانس کے ساتھ، بھائی جان ہم بچ گئے، مگر وہ قلعہ؟ سالار، وہ قلعہ اب برف کے نیچے دفن ہو چکا ہے، مگر کچھ باتیں زمین کے ساتھ نہیں مرتیں، وہ یادوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ڈاکٹر سلیم نے اپنی نوٹ بک بند کی۔ میں نے کلیار کے لیبارٹری سے کچھ ڈی این اے سیمپلز نکالے تھے۔ حیرت کی بات ہے ان میں انسانی جینز اب بھی متحرک ہیں، کوئی تو باقی ہے۔ صوفیہ سخت لہجے میں، کیا تم کہنا چاہ رہے ہو کہ وہ مخلوقات اب بھی زندہ ہیں؟ ڈاکٹر نے نظریں جھکائیں۔ ممکن ہے، سائنس کبھی مکمل موت نہیں مانتی۔ سالار نے خاموشی سے برف کی چوٹیوں کی طرف دیکھا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو یاد رکھو سالار غازی بھی ابھی زندہ ہے۔ اس کے لہجے میں وہی عزم، وہی جنگی شعلہ تھا جو کبھی بجھ نہیں سکتا۔ باب 19 سایوں کی واپسی۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ اسلام آباد میں رات کا وقت تھا۔ ایک پرسکون کیفے میں صوفیہ خان اپنی رپورٹ پر کام کر رہی تھی۔ ٹی وی پر خبر چل رہی تھی۔ شمالی علاقوں میں برفانی طوفان کے بعد درجنوں مویشی لاپتہ، مقامی لوگ خوفزدہ، عجیب جانوروں کے نشان برف پر دیکھے گئے۔ صوفیہ کا ہاتھ رک گیا۔ یہ تو وہی نشان ہیں، وہ زیر لب بولی۔ اچانک اس کے فون پر پیغام آیا۔ سینڈر، سالار غازی۔ صوفیہ، فوراً تیار ہو جاؤ، ایک نیا نشان ملا ہے۔ مقام دریائے چترال کے کنارے، وہ واپس آ رہے ہیں۔ صوفیہ کے چہرے پر خوف اور جوش کا ملا جلا اظہار تھا۔ یعنی یہ سب ختم نہیں ہوا؟ اسی وقت دور ایک پہاڑ کی چوٹی پر برفانی ہوا میں ایک سیاہ سایہ حرکت کر رہا تھا۔ دو آنکھیں نیلے شعلے کی طرح چمکتی ہوئیں۔ کسی نے سرگوشی کی، غازی، تم نے سمجھا تھا کہ جنگ ختم ہو گئی، ابھی تو آغاز ہوا ہے۔ باب 20 برف کے بادشاہ کی واپسی۔ چترال کی برفیلی وادی میں رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سالار، کاشف، ڈاکٹر سلیم اور صوفیہ ایک جیپ میں دریا کے کنارے پہنچے۔ برف کے درمیان عجیب قدموں کے نشان تھے، انسانی بھی مگر غیر معمولی بڑے۔ کاشف، یہ تو جیسے کسی جن کا نشان ہو۔ سالار، یہ جن نہیں، کلیار کے تجربے کا بچا ہوا سایہ ہے۔ ڈاکٹر سلیم نے تھرمل سکینر اٹھایا۔ یہ دیکھو، ایک بہت بڑا حرارتی سگنل قریب ہی حرکت کر رہا ہے۔ پہاڑی کے پیچھے سے دھند اٹھی۔ اس دھند میں ایک ہیبت ناک مخلوق نمودار ہوئی۔ انسانی جسم، مگر چہرے پر برف کی تہ ہے اور آنکھوں میں وہی سفیدی جسے سالار نے قلعے میں دیکھا تھا۔ صوفیہ دھیمی آواز میں، یہ تو وہی ہے، کلیار کے تجربے کا آخری وارث۔ مخلوق نے دہاڑ ماری، برف اڑنے لگی، درخت ہلنے لگے۔ سالار نے بندوق اٹھائی مگر گولی چلانے سے پہلے رک گیا۔ نہیں، یہ اب درندہ نہیں، ایک مظلوم روح ہے۔ وہ آگے بڑھا، آہستہ آہستہ، مخلوق کی آنکھوں میں جیسے انسانیت کی جھلک لوٹ آئی۔ سالار نے بندوق زمین پر رکھ دی۔ میں تمہیں ختم کرنے نہیں آیا، آزاد کرنے آیا ہوں۔ ایک لمحہ خاموشی چھائی، پھر مخلوق نے آسمان کی طرف چیخ ماری اور خود کو برف کے گہرے غار میں پھینک دیا۔ زمین ہلکی سی لرز گئی، جیسے قدرت نے اس کا درد سمیٹ لیا ہو۔ کاشف دھیمی آواز میں، اب ختم ہو گیا نا بھائی جان؟ سالار نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ختم نہیں کاشف، ہر سایہ کسی نہ کسی روشنی کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جب روشنی آتی ہے شکاری پھر نکلتا ہے۔ برف کے ذرات نے سالار کے چہرے کو چھوا، جیسے کوئی وعدہ ہو کہ شکاریات ابھی ختم نہیں ہوئی۔